अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे, मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 19 को। 18 तक होप आपको समझ आया होगा। वो हमारा हिस्सा शेर था जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, यानी मुकम्मल हो चुका है। अब हम जो पढ़ेंगे ना वो आगे आके आपको मैं बताती हूँ कि पहले हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। उर्दू की नस्री रिवायत का शायरी चुनिंदा अल्फाज के बयान का नाम है। अब इसमें से आपका एमसीक्यू भी बन सकता था, क्वेश्चन भी बन सकता था। सो मैंने इस पे कोई हेडिंग नहीं दी कि एमसीक्यूज है या क्वेश्चन है, आपको ये समझना होगा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पसंद आए तो कमेंट भी कर दीजिएगा। उर्दू की नसरी रिवायत का शायरी चुनिंदा अल्फाज के बयान का नाम है। नसर भी तख्लीक की तकाजी होती है, लेकिन नसर में वो मसीकियत वो आहंग नहीं पाया जाता जो शायरी का तरा है या शायरी का खासा है। नसर हर अमल में अमूमन शायरी के बाद ही शुरू हुई, और हम उर्दू शायरी उर्दू नसर का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि उर्दू में भी नसर का आगाज़ शायरी के बाद हुआ। याद रखिएगा, नसर का आगाज़ शायरी के बाद हुआ था। अगर हम लोग जायज़ा लें उर्दू तारीख का तो तब भी हमें अंदाज़ा होता है कि जी शायरी के बाद ही उर्दू का नसर का आगाज़ हुआ था। इसके बाद इसमें वही सारी चीज़ें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ में दोबारा से बता रहे हैं उर्दू ज़ुबान का। अब इस वक्त जब उर्दू इर्तिकाई मराहल से गुजर रही थी ना, तो उस वक्त इसे जुदागाना तौर पर एक अलग ज़ुबान कहना आसान बात नहीं थी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था ना सारी डिटेल। हमने उसके पंजाब के साथ कंपेयर किया, हमने हरियाणवी ज़ुबान के साथ किया, हमने फ़ारसी के साथ किया, अरबी के साथ किया। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, सही करके समझिएगा। पंजाब, क्योंकि पंजाब में इस पर हरियाणी और गुजरी असरात थे, और जनूब हिंद पर से उर्दू दक्कनी असरात इस हद तक गालिब थे कि उर्दू का गुमान करना कदरे मुश्किल था। अब हुआ कुछ ये कि फ़ारसी और पंजाबी और अरबी इन तीन ज़बानों ने उर्दू को बहुत मुतासिर किया। आपका लॉन्ग शॉर्ट का सुना सकता है जी किन तीन ज़बानों ने उर्दू को मुतासिर किया, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा। बाकी तो सारी चीज़ें थी, बट जो तीन ज़ुबानें थी ना वो थी फ़ारसी, पंजाबी एंड अरबी। इन्होंने उर्दू को काफ़ी ज़्यादा मुतासिर किया था। इसके बाद हम देखते हैं जी, अब क्योंकि हमने पूरी ज़बान का कंपैरिजन पिछले लेक्चर में कर लिया था, इसलिए मैं आपको सारा कंपेयर नहीं करवा रही। मतलब हर ज़ुबान के साथ हम लोग ये डिटेल्स में कर चुके हैं, ये रिवीजन है इसकी। अब क्यों हम लोग कहते हैं कि उर्दू को पंजाबी, हरियाणवी और फ़ारसी ज़ुबान ने मुतासिर किया। अब एक इसकी हम मिसालें देख लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप मिसाल भी देंगे, अरबी, फ़ारसी और इसमें। ठीक है जी। अब जैसे इसको सादा सी दो मिसालें समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि ये किताब मेरी है, अब ये उर्दू में बात हुई है, ये किताब मेरी है। अब अगर हम फ़ारसी तर्जमा करें तो जुमला कुछ यूँ बनेगा, ई किताब मन अस्त। जबकि इसी जुमले का हम पंजाबी में तर्जमा करें तो ये होगा कि ए किताब मेरी है। अब इन तीनों जुमलों को देखें, ये किताब मेरी है, ई किताब मन अस्त, और ए किताब मेरी है। अब तीनों जुमलों में जो अल्फाज मुश्तरक हैं वो हैं तीनों में अस्माए ज़मीर या अस्माए अशारवी, ये, ए या ई। ये बुनियादी तौर पर पहले आ रहे हैं। इसके बाद किताब, दोनों में किताब है। मनस्त मेरी है, ठीक है, तीनों जुमले दुरुस्त हो गए। अब हम उर्दू, पंजाबी और फ़ारसी को इस बुनियाद पर एक दूसरे के इतने करीब समझते हैं क्योंकि इसमें जुमलाती साख्त और बिल्कुल यकसां होती है, एक जैसी है। लेकिन हम अगर उर्दू और पंजाबी का मुताला करें ज़ुबान का लिसानियाती एतबार से, तो इन दोनों जुमलों को उर्दू और पंजाबी यूं भी बनाती है कि पंजाबी में ये मेरी किताब है या ये मेरी किताब है, यानी इसमें हमारे जो इस्माई ज़मीर है वो मफ़ूल से पहले भी आ जाते हैं। जबकि फ़ारसी में यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि जी पंजाबी और फ़ारसी में कंपैरिजन करें, तो आप लिखिएगा मिसाल के तौर पर फ़ारसी एक मुख्तलिफ ज़ुबान है, एक मीठी ज़ुबान है, और पंजाबी एक कदरे सख्त ज़ुबान, खुरदरेपन वाली ज़ुबान थी। तो इसका कंपैरिजन मिसाल के तौर पर आप दे सकते हैं, ये किताब, ई किताब मेरी, ए किताब मेरी है। जबकि फ़ारसी में से कहते हैं क्या कहते हैं, ई किताब मन अस्त। तो अब थोड़ा सा इस डिटेल यहाँ से यूँ कर दीजिएगा। जबकि फ़ारसी में हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं। फ़ारसी में ख्वा अस्माए ज़मीर मुनफ़्फ़सिल की बात करें या मुत्तसिल की बात करें, दोनों सूरतों में वो
بعد میں آتے ہیں جبکہ اردو اور پنجابی ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ اس سے سادہ سے جملے اس سادہ سی مثال مقصد یہ بتانا تھا کہ بہرحال اردو نے پنجابی سے مقامی زبانوں سے زیادہ اثرات قبول کیے ہیں۔ اپنی جملاتی ساخت کے لحاظ سے خاص طور پر جداگانہ تشخص دینے میں اس کا کوئی شک نہیں۔ یہ آپ کو اردو کی مکمل بتایا جا رہا ہے ہسٹری کے بارے میں۔ اگر لانگ آتا ہے تو آپ یہ سارا لکھیے گا، ورنہ ہم جو لیکچر اردو کا اس میں پڑھ چکے ہیں وہ کافی ہے آپ کا ہر کوشچن کو آنسر دینے کے لیے۔ اس میں کوئی شک نہیں، فارسی نے ایسا اہم کردار ادا کیا۔ گائز جو چیز میں آپ کو ایم سی کیوز ریلیٹڈ بتاتی ہوں وہ پتھر پہ لکیر نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ایم سی کیوز ہی آئے گا، وہ میں بھی آپ کو کوشچن بن جائے۔ جو میں بتاتی ہوں آپ اسے سمجھ کے پڑھا کریں، کیونکہ پچھلی دفعہ جب میں نے فائنل ٹائم کی ویڈیوز بنائی تھی تو اس میں نے سارے ایم سی کیوز آپ کو بتائے تھے، اور سارے اس میں سے کتنی ہی ایم سی کیوز ایسے تھے جنہیں میں نے ایم سی کیوز کہا وہ کوشچنس تھے آپ کے۔ اب اردو کی تاریخ، زبان، یہ سارا کچھ اس میں آیا ہوا تھا، تو جو میں بتاتی ہوں آپ پلیز اس سے پڑھا کریں، سمجھا کریں، اس کے بعد آپ کو کسی ہیلپنگ مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے ریٹن میں ہوگا، آپ لوگ املا صحیح کیا کریں، یعنی ڈکٹیشن صحیح لکھا کریں، آپ کو لفظ لکھنے آنے چاہیے، ورنہ اردو مارکس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کی ڈکٹیشن پر۔ تشخص دینے میں اس میں کوئی شک نہیں، فارسی نے ایک ایسا اہم کردار ادا کیا، یا شاید جو ہمارے ہندوستان کے لوگوں کی جو بنیادی طور پر جو حص رہ گیا یا ان کا طرز عمل رہا ہے، اس سے ہر آنے والی روایت کو زیادہ قبول کیا گیا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ اردو زبان مقامی اثرات کے بہت قریب تھی، تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مقامی اثرات اردو کے لحاظ سے صحت مند بھی ہیں، مؤثر بھی ہیں اور مضبوط بھی ہیں۔ یاد رکھیں زبان ادب ہمیشہ تہذیب، ثقافت اور معاشرت کے عکاس ہوتے ہیں، یہ ایک بنیادی نکتہ ہے، یعنی ہمیں اپنے وطن عزیز کی مٹی کی خوشبو محسوس کرنی چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ادب ہمیشہ تہذیب، ثقافت اور معاشرت کے عکاس ہوتے ہیں۔ یہ سارے ٹاپک کا بنیادی نکتہ تھا۔ پھر ہم نے اردو کی مکمل ڈیفینیشن دیکھ لی، اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی، تھوڑا سا امپورٹنٹ یہاں پہ آ گیا ہے، شارٹ کوسچن ریلیٹڈ تھا یہ سارا کچھ۔ تھوڑا سا ہم صوفیاء کرام کا ہم نے پڑھا، مولانا روم کے بارے میں، اگر اس میں نہیں ہے تو آگے ہوگا ہمارے پاس، تو مطلب 23 سے ابو لیکچرز میں وہ ساری ویڈیو بنا چکی ہوں، تو ہم شارٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں جی۔ 1306 سے 1392 تک ہے، مطلب یہ ہے جی، اردو زبان آہستہ آہستہ اپنی جداگانہ حیثیت کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اس سلسلے میں عین الدین گنج علم، جن کی زندگی 1306 سے 1392 تک ہے، ان کا سب سے نام پہلے لیا جاتا ہے۔ ہماری تحقیقات میں اس بات سے اتفاق کیا گیا ہے، یہ یوں کہہ لیجیے ایک دلچسپ بات ہے کہ ہر تاریخ ادب اس کا تذکرہ تو ملتا ہے، لیکن عموماً ناقدین یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس کے متعلق ہمیں یقین سے نہیں کچھ کہہ سکتے کہ ان کی تحریریں کون سی ہیں، کیونکہ ان نے جو کچھ لکھا تھا وہ رسائل، وہ نمونے آج تک صحیح طور پر دستیاب نہیں ہو سکے۔ آپ کے پاس آ سکتا ہے جی وہ کون سے صوفیاء کرام تھے جن کے بارے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو کے جداگانہ حیثیت میں کام کیا، بٹ ہمارے پاس ایک پروف نہیں ہے اس بات کا، تو یاد رکھے وہ عین الدین گنج علم تھے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا لکھا تھا، وہ بکس ہمارے پاس نہیں ہے، بٹ نام ہے اردو ادب میں ان کا۔ اس کے بعد یہ نام آتا ہے، ویری امپورٹنٹ تھا یہ والا سارا، یہ پورا ٹاپک آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شارٹ کوسچن بہت زیادہ، اس میں بہت سارے شارٹ کوسچن بن سکتے تھے۔ ان کے بعد نام آتا ہے جی جناب خواجہ بندہ نواز گیسو داراز کا، جن کی کتاب معراج العاشقین کو اردو زبان میں لکھی جانے والی پہلی نثری کتاب کا درجہ حاصل ہے۔ پہلی نثری کتاب کون سی تھی یہ آپ کا کوشچن ہو سکتا ہے، اور آپ لکھیں گے اس کا جواب کہ جناب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ایک نام ہے، یا گیسو دراز، جنہوں نے پہلی نثری کتاب لکھی تھی، اور اس نثری کتاب کا نام تھا معراج العاشقین۔ اس کے بعد یہ نام لیا جاتا ہے حضرت شاہ میرا جی کا۔ اب حضرت شاہ میرا جی جو ہے نا، انہوں نے 4 تصنیف لکھی تھی، آپ کے پاس یہ بھی کوشچن بن سکتا تھا کتنی تصنیف لکھی، تو یاد رکھیے گا 4 تصنیف لکھی تھی، تو ان میں ایک تصنیف تھی جی سب رس، یہ جو تصنیف تھی نا سب رس، یہ اردو پہلی بک تھی ہمارے پاس۔ شاہ میرا جی 1496 میں فوت ہوئے تھے۔
اس کے بعد ہی دکنی عہد میں اردو نثر علماء کرام کے فیض سے آگے بڑھتی ہے اور ہمیں نام ملتا ہے برہان الدین جانن کے۔ پھر ان کے بعد میران جی یعقوب، دیکھیں میران جی شاہ، یہ میرے بخار میں ویڈیو سننے آئی ہے، شاہ میرا جی تھے جنہوں نے سب رس لکھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میرا جی یعقوب نام کے ایک صوفیہ کرام گزرے ہیں۔ ان کے بعد ایک اور تھے میرا جی خدا نما۔ یہ وہ نام ہیں جن کا تذکرہ خاص طور پر صوفیہ کرام سے کے حوالے سے اور تصوف کی تعلیمات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ اور تصوف کی روایت کے لوگ ان کے ناموں سے، ان کی خدمات سے، ان کے خیالات سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن یہ تمام نہ ادب کو تخلیق کر رہے تھے نہ ہی ادب ان کا مطمع نظر تھا۔ یعنی یہ وہ حضرات تھے جو لکھ تو رہے تھے اردو ادب میں، ادب کی مطلب اسے ٹھیک سلیس اردو شروع کر رہے تھے، بٹ یہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ادب کو تخلیق کر رہے ہیں، اس کا ان کا نظر ہی ادب تھا، مطمع نظر بھی ادب تھا، بٹ یہ لوگ صرف اپنے غیر شعوری طور پر نا اردو کے ارتقاء پر اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 2 منٹ گائز، آپ لوگ 2 منٹ کے لیے رکیے نا۔ یہ اور ایک کا ہوا، یہ دونوں مجھے ایسے لکھ ملے ہیں نا، جب ویڈیو بناتی ہوں آ کے شروع ہو جاتے، بلکہ انہوں نے غیر شعوری طور پر اردو کے ارتقاء پر اہم کردار ادا کیا۔ اگر آپ کے پاس لانگ کویشچن آتا ہے یا آپ کے پاس 2 مارکس کا آتا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں جی تمام صوفیہ کرام بھی اردو ارتقاء پر اہم کردار غیر شعوری طور پر کس نے ادا کیا، تو آپ لکھ سکتے ہیں جی تمام صوفیہ کرام جنہوں نے دکنی عہد کے تمام علماء کرام تھے جن کی وجہ سے یہ اردو کو اسے ترقی ملی، بٹ مثال کے طور پر آپ اس میں کچھ بھی دے سکتے ہیں، میرا جی خدا نما، میرا جی یعقوب، برہان الدین جانن، بٹ اگر 5 مارکس کا کوشچن آتا ہے تو آپ کو یہ پورا لکھنا ہوگا۔ ان کے بعد جی ہمارے پاس ایک اور شارٹ کوشچن آ جاتا ہے، پہلی ادبی تصنیف کون سی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا جی۔ اس کے بعد ان کے بعد جس تصنیف کو اردو کی پہلی ادبی تصنیف کہا جاتا ہے جس کا تذکرہ ہم کریں گے وہ ہے ملا وجہی کی سبرس۔ گائز یاد رکھیے گا سبرس 2 کتابیں تھیں، ایک میرا جی نے لکھی تھی جس کی 4 تصنیف کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں جن کی، اور انہی میں سے ایک تھی سبرس، شاہ میرا ان کا نام تھا، شاہ میرا جی، اور دوسری کتاب تھی وہ ملا وجہی کی تھی۔ اب وہ تو غیر شعوری طور پر کر رہے تھے نا شاہ میرا جی، تو اسے اردو ادب میں اتنا نہیں رکھا گیا۔ ملا وجہی کی جو کتاب ہے سبرس، اسے اردو شاعری کے روایت کے حوالے سے بھی اہم ہے، انہوں نے قصیدہ گوئی بھی کی ہے جی، اور مرثیہ گوئی بھی، غزل گوئی میں بھی خاصی مہارت تھی۔ اب کس کی خاصی مہارت تھی؟ ملا وجہی کو، انہوں نے سبرس لکھی اور انہیں قصیدہ گوئی پر بھی مہارت تھی، مرثیہ گوئی پر بھی تھی، غزل گوئی پر بھی، لیکن اردو کے پہلے نثر نگار ہونے کا مقام اور مرتبہ ملا وجہی کو حاصل ہے۔ اب ملا وجہی کے پاس 2 چیزیں ہیں جی، ایک انہوں نے سبرس لکھی تھی اور دوسرا وہ پہلے نثر نگار تھے۔ اردو شاعری میں ان سے پہلے بہت سے نام آتے ہیں۔ اب ملا وجہی سے اردو نثر کا آغاز ہوا تھا، تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری اپنی کتاب اردو نثر کے ارتقاء میں لکھتے ہیں، نثر سے تمثیل یعنی مثالیں اور داستان نگاری تک محدود نظر آتی ہے۔ اس میں ملا وجہی کی سبرس جس میں حسن عشق کو بطور کردار پیش کر کے ایک خوبصورت داستان بنا دیا گیا، اردو نثر کی پہلی مکمل ادبی کتاب قرار پائی ہے۔ سبرس چونکہ عہد اکبری تصنیف ہے اس لیے اس کو اردو کی نثری تاریخ 400 سال زیادہ پرانی کہلانے کے مستحق ہے۔ اب جی یہاں پر یہ تو ہم نے پڑھ لیا ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے کیا لکھا تھا، بٹ اب ہم تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں جی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے یہ لکھا تو تھا کہ ملا وجہی نے یہ کتاب یعنی سبرس 1235 میں مکمل کی، بٹ ہم جب سیاسیات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد اکبری 1257 سے 1705 تک محدود ہے، اس کے بعد جہانگیر یا پھر شاہ جہاں کا دور ہوگا جب ملا وجہی نے یہ کتاب مکمل کی تھی، مطلب عہد اکبری سے ہٹ کے ہم آگے آ چکے تھے، جہانگیر یا شاہ جہاں کا دور تھا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شعوری طور پر ڈاکٹر نے غلطی کی تھی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے غلطی کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ عہد اکبری کے ٹائم کے ہے۔
اب انہوں نے واضح تو کیا نہیں کہ کون سی سبرس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے کہ ہمیں پتہ تھا کہ سبرس میرج ایک شاہ میرج جی نے بھی لکھی تھی، اور ان کا تعلق جو تھا نا حسن دل سے اس سبرس میں، یعنی دونوں سبرس مختلف تھی، اور اس جو ملوث جی سبرس لکھی تھی اس میں حسن و عشق کی باتیں کی گئی تھی، بٹ جو سبرس شاہ میرج جی نے لکھی تھی اس میں حسن عشق کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، وہ ایک تصوف کے بارے میں وہ تھی، تو شاید ڈاکٹر فرمان فتح پوری اس کا ذکر کرنا چاہتے ہوں۔ بہرحال ایک جملے کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے، تو یہاں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ جی لونگ کا جا سکتا ہے تمثیلی داستان کون سی ہوتی ہے۔ اب کہ ہم نے سبرس کے بارے میں بات کر رہے جی، وہ ایک تمثیلی کتاب تھی، تو یاد رکھیں تمثیلی داستان ہم اس داستان کو کہتے ہیں، یا تمثیلی قصہ ہم اس قصے کو کہتے ہیں جس میں قصہ گو یا داستان کو خصوصیات یا اوصاف کو، غیر مرئی حرکات کو یعنی صفات کو کرداروں کی صورت میں پیش کرتا ہے، جیسا کہ اس قصے میں ملا وجی نے عقل، حسن اور عشق جیسے اوصاف کو بطور کردار پیش کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اسے تمثیل کہتے ہیں۔ اب ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جی یہاں پر کہ یہ جو سبرس تھی یہ ملا وجی کی اپنی کتاب نہیں تھی، یعنی انہیں خود نہیں لکھی تھی، یا یوں کہہ لیجئے توضاحت تصنیف نہیں تھی، بلکہ یہ فارسی قصہ حسن و دل کا ماخوذ ترجمہ ہے۔ امپورٹنٹ ہے، سبرس کس کا ماخوذ ترجمہ ہے؟ فارسی قصہ حسن و دل کا ماخوذ ترجمہ ہے۔ اسے میں تھوڑا سا اور پرومننٹ کر دیتی ہوں۔ یہ ہم سبرس کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی تھی، یہ ایک ایسا ماخوذ ترجمہ ہے جسے ماخوذ سے زیادہ آزاد ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ساری سبرس کی خصوصیات ہے جی ہمارے پاس، یہ ایک ایسا ترجمہ ہے جسے ہم ماخوذ سے زیادہ آزاد ترجمہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی اس میں لفظی یا محاورتاً قصہ حسن دل کی پیروی نہیں کی گئی، بلکہ بنیادی کہانی سے ماخوذ کر کے اسے اپنے ہندوستانی بیان میں ادا کیا گیا تھا۔ شاعری کی حد تک اردو کو وسیلہ اعزاز و تصور کیا جاتا تھا، لیکن تب اور نثر اردو کو ادبی تصور نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جب ملاوجی نے نا اس کتاب میں نظم اور نثر کو کچھ ایسا غلام ملا کر پیش کیا، کچھ ایسا اخلاقی عمل کیا کہ جس کے نتیجے میں ان کا اسلوب بھی انفرادی بن گیا، ہم اب کہہ سکتے ہیں کہ محسن نگاری کا موجد ہے ملاوجی۔ اس کی ایک مثال ہم یہ دیتے ہیں، آپ کو مثالیں دینی ہوں گی تب یہ آپ کے مارکس آئیں گے۔ جس دل ربا، کیونکہ آپ نرسری پہ آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ لوگ میٹرک کے بھی نہیں ہیں، آپ کو مثالیں آنی چاہیے۔ جس دل ربا شہر میں یوں دل آرام باغ ہے، اس دل ربا شہر کا نو دیدار، اس دل آرام باغ کا لقب رخسار ہے، اس باغ میں ایک چشمہ، اس چشمے کا نو دہن، منموہن جگ جیون، بہتید میٹھا جون نبات، اس چشمے تو منتسو آب حیات، اس چشمے پر جاوے گا تو پاوے آب حیات۔ یہ سبرس کی تھی جی جو ملا وجیح نے لکھا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب اور لوگ لکھا کرتے تھے، تو اس وقت جب انسان پڑھتا تھا نا، ان کے آج الفاظ اگر پڑھنا شروع کر دے تو اسے رونا آ جائے، اتنے مشکل الفاظ ہوا کرتے تھے، تو بٹ اس میں اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اب یاد رکھیں یہ اقتباس آج کا نہیں ہے، یہ 100 سال پرانا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اقتباس کم و بیش 300-350 سال پرانا ہے، لہٰذا اس میں وہ دکنی الفاظ بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں جو اس وقت اردو زبان خاصا تھے۔ اب دیکھیں پاوے، جگ جیون، بہتیج میٹھا، جو نبات، یہ سارے آج کل ہمارے اردو میں نہیں ملتے۔ اس چشمہ تو منتاسو، اب منتاسو یہ سارا کچھ ہمیں دکنی الفاظ مل رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جی وجی کے بعد ادبی نثر کا دوسرا سنگ میل کب آیا؟ وجی کے بعد اردو کا دوسرا سنگ میل آتا ہے 1731 میں، فضل اجلی فضل، یہ بھی آپ کا لانگ کوسچن ہے، کسی میں لانگ کر دیتی ہوں۔ یہ بھی آپ کا لانگ کوسچن ہے جی۔ وجی کے بعد ادبی نثر کا دوسرا سنگ میل آتا ہے، اردو کا دوسرا سنگ میل کب آتا ہے؟ یہ آپ کا کوسچن بن سکتا ہے۔ 1731 میں فضل علی فضلی کی تصنیف دا مجلس کربل کتھا، دا مجلس یا کربل کتھا، فضلی اس تصنیف کے مصنف کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے جی۔ اس کے متعلق کچھ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ
1731 سے مرز وجود میں آئی اور کچھ کیا کہنا ہے کہ فضلی نے یہ تصنیف 1739 میں مکمل کی۔ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں صدی کی چوتھی دہائی میں فضلی نے کربل کتھا یا دا مجلس کے نام سے اپنی تصنیف مکمل کی۔ جیسا نام ہی سے ظاہر ہے، تقسیم واقعات کربلا کو بیان کیا گیا۔ اس سے قبل واقعات کربلا کا بیان مرثیہ گوئی کی صورت میں نظر آیا تھا، مگر نثر میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہ وضع علی فضلی وہ تھے جنہوں نے نثر میں مجلس سے کربل کتھا لکھی تھی۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا مرثیہ نگاری کی گئی۔ جب ہم نے مرثیہ دیکھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بین بھی ہوتے تھے اور یہ سارے کچھ ہوا کرتے تھے۔ اب ایک اور شارٹ کوسچن ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی۔ اب اس سلسلے میں اگلا اہم قدم میر عطا حسین خان تہزین کی نو طرز مرثا ہے۔ یہ کتاب 1775 میں مکمل ہوئی۔ نو طرز مرثا معروف فارسی قصے چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اب آپ اس میں بہت زیادہ آپ کے کوشچن بن سکتے تھے کہ میر عطا حسین تحسین کی کتاب کا نام لکھیں، یا یہ کتاب کب مکمل ہوئی، یا وہ کون سی کتاب ہے جو فارسی قصے چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ اس میں MCQ بھی بن سکتا تھا کہ نو طرز مرثا معروف فارسی قصے فل ان بلینک کا ترجمہ ہے، تو اپنے لکھنا تھا چہار درویش۔ چہار درویش کو میں فارسی لکھائی نے چار درویش داستان مرتب کی گئی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، نام سے ہم بتایا ہے کہ چار درویشوں کی داستان ہوئی تھی۔ میر عطا حسین خان نے اسی قصے کو اردو کا روپ دیا، اردو کا پہران دیا، یعنی طریقہ اپنایا، لیکن یہ اردو کی مثال فارسی لحاظ سے بہت قریب چلتی جاتی ہے۔ اب اسی میں ہم دیکھ لیتے ہیں جی انہوں نے کیسے لکھا تھا۔ مثال کے طور پر کہ بعد ایک لمحہ کہ وہ ماہ شب چہار دہم رونق افزا حدیقہ فردوس نما کے ہو کر اوپر مسن ضبکت نکری کے جلوہ آرا ہوئے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں فارسیت کا غلبہ ہے، یعنی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو فارسی میں ہی لکھے گئے تھے۔ اب انگریز جو تھے نا وہ مقامی زبان پر کام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے ایک عاقل اور ایک دانا حاکم کے روپ میں کے روپ میں یہ محسوس کر لیا تھا کہ اب یہاں بھی ہمیں ہندوستان کی حکومت کے زوال کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جب برٹش ایسٹ انڈین کمپنی برصغیر میں آ چکی تھی۔ اب جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا وہ ذہین بھی کافی تھے، وہ دانا بھی تھے، وہ ایک مفکر بھی تھے، سمجھ رکھنے والے انسان تھے۔ انہوں نے دیکھے جی برصغیر میں تو اب تو جو بادشاہ ہیں وہ کمزور پڑ رہے ہیں، انہیں ہٹایا جا سکتا ہے، سو انہوں نے چالیں چلیں اور یہی بات ہمیں بتایا جا رہا ہے جی۔ انگریز جب باہر سے آئے تو وہ ایک تاجر کی حیثیت سے آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کی حیثیت سے۔ برگ ساتھ جب انہیں محسوس کیا کہ وہی بات کے کمزور ہو رہے ہیں، تو انہوں نے حکومت کرنے کے لیے ہندوستان پر غلبہ حاصل کرنا مناسب سمجھا تھا۔ اب انہوں نے سوچا تو تھا، بٹ اب انہیں یہ بھی ضروری تھا کہ وہ زبان سیکھیں۔ اب انہوں نے زبانوں پر اردو زبان پر کیونکہ اردو زبان کو اس ٹائم جو تھی نا، اردو زبان دوسری زبانوں پر کافی فوقیت رکھا کرتی تھی۔ اب انہوں نے ایسا کیا، لہذا مستشرقین نے یعنی اہل مغرب نے، جنہوں نے مشرقی علوم اور مشرقی رسائل پر کام کیا، انہوں نے سب سے زیادہ زور اپنے علم کو سکھانے پر دیا۔ فورٹ ولیم کالج میں سب سے اہم ترین نام آتا ہے جی ڈاکٹر گل جان کرسٹ کا۔ ان کے متعلق ہمارے محققین ایک طویل عرصے تک یہ خیال کرتے رہے، یہ کافی امپورٹنٹ تھا، یہ بھی آپ کو لانگ میں آ سکتا تھا کہ فورٹ ولیم کون تھے، یا انگریزوں نے کیسے اپنی تعلیم کو نافذ کیا، یا اردو کیسے سیکھی۔ یہ کیا بن گیا، ادھر آ جاؤ۔ اب جی ڈاکٹر جان گے کرسٹ ایسے تھے نا جن کے بارے میں بہت عرصہ تک محققین نے خیال کیا کہ وہ پرنسپل تھے، لیکن بعد ازاں ہمیں پتہ چلا کہ وہ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل نہیں تھے، بلکہ وہ وہاں پر ایک حصہ تھا شعبہ ہندوستانی، جو اس وقت اردو کا نام تھا، وہ شعبہ ہندوستانی کے سربراہ تھے۔ انہوں نے اردو کی ترقی کے لیے بہت کام کیا تھی، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے اردو قواعد پر کتابیں لکھی، انہوں نے اردو اچھا اب یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے کہ جان گل کرسٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا کوئی لوگوں کا سمجھ سکتے تو آپ لکھیے گا۔ انہوں نے اردو ترقی پہ بہت زیادہ کام کیا، انہوں نے اردو لغت کے حوالے سے کام کروایا، اردو کے ساخت اصول ضوابط کو مرتب کیا، اردو زبان سیکھنے کا رواج دیا۔ بہرحال فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کو ارتقا
اردو نثر کی ترقی میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ فورٹ ولیم کالج میں 60 یا سے زائد کتابیں لکھی گئیں۔ کتنی کتابیں لکھی گئیں؟ 60 یا سے زائد۔ مثال کے طور پر لکھ لیتے ہیں مظہر علی ولاکی، بیتال پچیسی، للو لال کبھی کی، اور ایسی بہت سارے نام ہیں۔ ان کتابوں کو بنیادی مقصد یہی تھا کہ نصاب میں شامل انگریزوں کو پڑھایا جا سکے تاکہ وہ اردو سے واقفیت حاصل کر سکیں۔ اب دیکھتے ہیں جی ایک اور ہمیں اس کالج نے تحفہ دیا جی، وہ تھا اردو نثر کے لیے۔ سب سے پہلے اس ادارے نے اردو نثر کو آسان روی اور سادگی کی راہ سکھائی، کیونکہ مشکل الفاظ انگریز نہیں سیکھ سکتے، انہوں نے کام کیا کہ جو اسے اور آسان کر دیا۔ سب سے بڑا نام تھا جی امیر امن دہلوی اور ان کی کتاب باغ بہار۔ یہ کتاب انہوں نے 1802 میں مکمل کی۔ میر امن دہلوی نے اس باغ بہار میں 9 طرز مرثا کو ہی نقل کیا اور جیسے چہار درویش کا انتخاب کیا۔ اب اس میں وہ صرف محض نقالی پر یہ مبنی نہیں تھی، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ارسطو کا نظریہ تقلید کے مطابق کیا تھا کہ نقل در نقل ہے، بٹ وہاں پہ نقل در نقل نہیں تھی۔ انہوں نے کچھ ایسی تخلیقات بھر دی کہ انہوں کا اپنا اسلوب اس میں ان کا پیش کردہ متن زندہ جاوید ہو گیا۔ آج بھی باغ بہار پر بآسانی طبعات تصنیف ہونے کا گمان ہے، حالانکہ یہ قصہ فارسی ہے۔ شارٹ کورس سے نظریہ ہمارے پاس اردو کو آسان زبان کیوں بنایا گیا؟ جیسے ہم نے دیکھا نا کہ انگریز سیکھنا چاہتے تھے، اس لیے اسے آسان زبان بنایا گیا تھا۔ میر امن کے ہاں ہمیں سادہ و سلیس بساختہ صاف و شفتہ زبان ملتی ہے، جیسے کہ وہ زبان جو عام وہ اتنی سادہ اور عام تھی، جیسے انہوں نے خود اپنے دیبچے میں لکھا تھا کہ دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں میں بولی جانے والی زبان انہوں نے اس ضابطہ تحریر میں لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ میر امن کی تصنیف میں صرف ہمیں سادگی نہیں ملتی، بلکہ فورٹ ولیم کالج کی لکھی جماعت تصنیف میں بھی ہم یہ سب دیکھ سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جی اخلاق ہند کی جو بہادر علی حسینی کی تصنیف ہے، اس میں یہ بات آپ واضح طور محسوس کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم تھوڑی سی مثال دیکھ لیتے ہیں جی۔ تب برہمن یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ اے دوستو، میں اس گاؤں میں نہ رہوں گا، کس واسطے کہ یہی ایک لڑکا میرا تھا، سو خدا کی راہ میں گیا، اب مجھے بستی سے کیا کا بن باسی رہوں گا۔ یعنی آپ نے دیکھا شاید قرآن مبارک کے بجائے اس میں سادگی و اصلاح محفوظ رکھا گیا ہے۔ اب جی رجب علی بیگ کی بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ کو ہم اس کی مثال دیتے ہیں تو آپ بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ لکھنوی لوگ بنیادی طور پر اس بات یقین رکھتے ہیں کہ علمی اعلیٰ ادبی معیار یا اعلیٰ ادبی مثال وہی نمونہ تحریر ہو سکتی ہے جس میں تصنع، بناوٹ، لفظی بازی گری یا ترکیب سازی کچھ ایسی ہو کہ اسے پڑھتی بندہ واہ واہ کر اٹھے، اور اس قسم کی نثر لکھنے کے بس کا روگ نہیں ہے، یعنی بہترین ہو ہر چیز میں، اس میں ہمیں حقیقت بھی معلوم ہو۔ اب ان کی ایک کتاب تھی جی فسانہ عجائب۔ فسانہ عجائب میں نا انہوں نے سرور نے میر امن دہلوی کی باغ بہار سرور نے، میں اسے سرور بنا رہی تھی، یہ یہاں پر بھی سرور تھا، میں اسے چلے کریکٹ کر لیتی ہوں۔ رجب علی بیگ سرور نے نا میر امن دہلوی کی باغ بہار یا کیسے چادر کسب فیض کیا، لیکن اسلوبی بیانات سے باہر مکمل الٹ دیا۔ اب یہاں جی لانگ کوشچن آ سکتا تھا، یہ میں سے سرور کر دیتی ہوں۔ سرور اب یہاں پہ ہمارے پاس لانگ کوشچن تھا کہ میر ورسز سرور، یعنی میر کا مقابلہ کرے سرور کے ساتھ، رجب علی بیگ سرور کے ساتھ۔ اب جی میر امن دہلوی کا رویہ سادہ سلیس تھا تو سرور کا نظریہ تصنع و بناوٹ تھا۔ اگر ہم میر امن دہلوی کی بات کریں تو وہاں بے ساختی پر یقین رکھا جاتا ہے، بٹ جب ہم سرور کی فسانہ عجائب کی بات کریں تو ہمیں ملتا ہے کہ وہاں تکلف تھا، بناوٹ تھا، لفظی بازی گری تھی۔ چنانچہ ہم فسانہ عجائب کی زبان ہر لحاظ سے مشکل محسوس کرتے ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار کے برعکس سرور نے لکھنوی تہذیب کو اجاگر کیا، لہذا باغ و بہار کے مقابلے ہمیشہ اگر کوئی نام آتا ہے تو اسی داستان یعنی فسانہ عجائب کا آتا ہے۔ میر امن نے باغ و بہار میں دہلوی تہذیب کو عمل کیا تو سرور نے فسانہ عجائب میں لکھنوی تہذیب کو زندہ جاوید کیا۔ بہرحال اسلوبیاتی اعتبار سے ہم بات کریں تو فسانہ عجائب ایک مشکل تر تصنیف ہے۔ مثال کے طور پر یہ جی ہم دیکھتے ہیں ایک آتش رخسار گل شبنم نے بجائی تھی، باغ میں جاڑے کی دہائی تھی، اوس برگ و بار کی صرف پروردگار کی دکھاتی تھی، مرثا کاری ایک
لخت نظر آتی تھی، دانا ہائے شک شبنم، خواہ بڑے یا ریزے تھے، ہر شجر کے پتے اور شاخ میں الماس اور موتیوں کے آویزے تھے۔ اس کے بعد جو اردو کا اگلا سنگ میل ہے دہلی کالج، یعنی 1832 میں دہلی 32 میں دہلی کالج قائم ہوا۔ اس کے بعد اس میں کام کرنے والے وہ مستشرقین تھے، یعنی یورپ سے آنے والے لوگوں نے اردو کو کے جو کام کیا، اس کی اہمیت ناقابل فراموش ہے۔ ہم لوگ تو ہسٹری دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کیا ہے برصغیر میں انگریزوں ہی نے کیا ہے، ورنہ تو وہ نہ آتے تو کیا ہوتا۔ داستان نگاری کو، داستان گوئی کو اردو نثر میں رواج ہوا ہے۔ اس طرح دہلی کالج میں سپر نگر، جان شیکسپیئر ایسے لوگوں بدولت اردو نثر کی۔ شیکسپیئر جو تھے وہ دہلی کالج میں تھے، سپر نگر اور جان شیکسپیئر۔ اردو نثر قواعد اور ضوابط اور لغت کی خاصی ترقی ملی۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگر افسانوی نثر کی بات کریں، دیکھیں میں آپ کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں۔ افسانوی نثر کی بات کریں یا ادبی نثر کی بات کریں تو اس کے بعد غالب اور سر سید احمد خان نے اردو نثر میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے۔ ان دونوں بزرگوں کی مدد سے ہی اردو نثر باقاعدہ طور پر اردو کا حصہ بن گئی ہے۔ آپ لوگ میری ویڈیوز یہ مت دیکھا کریں کہ یہ ایم سی کیوز ریلیٹڈ ہیں شارٹ، اب سے سن لیا کریں، آپ کے لیے سارا پیپر آسان ہو جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے آپ کے۔ غالب سر سید یا اس کے بعد ڈپٹی نذیر احمد یا پریم چند ایسے نابغہ روزگاہ ہستیوں کو مطالعہ ہم اس نصاب میں کریں گے جی۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ اس کے بعد ہم غالب کو بنیادی طور پر خطوط کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں جی، غالب ایک شاعر تھے۔ خط ایک ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتا ہے۔ خط کیا ہوتی ہے تو آپ یاد رکھیے گا، خط ایک ذاتی نوعیت کی تحریر ہوتی ہے۔ لیکن غالب نے ایسی اپنے تحریروں میں ذاتی تحریروں میں ایسی تخلیق بھر دی کہ انہیں اردو نثر کے ارتقاء میں ناقابل فراموش اہمیت حاصل ہے۔ غالب کے خطوط کو اردو کے نثر کے ارتقاء میں خاصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ کوشچن آپ کے پاس آ سکتا ہے جی۔ اب ہم آگے اس میں خطوط نویسی کا مطالعہ کریں گے۔ غالب کے خطوط آئیں گے ہمارے پاس۔ سعادت حسن منٹو، یہ ہم لوگ سارا اگلا پڑھیں گے، اس کی میں ویڈیوز بنا چکی ہوں۔ یہ ہمارے پاس آ گیا جی لیکچر نمبر 20۔ اب ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔